बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान रवां हफ्ते चीन का दौरा कर रहे हैं, जहां वो चीनी क़यादत से दो तरफ़ा तिजारत, अहम इलाकाई सलामती समेत उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। फिर चीन में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं साल 2022 बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया इंटरव्यू जो उन्होंने चीनी मीडिया को दिया, उस पर उन्होंने कहा कि ये पहला ओलंपिक्स होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसमें खुद शिरकत करेंगे, इसको देखेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो निहायत दरीना हैं और सी पैक के बाद दोनों ममालिक ज़्यादा करीब आए हैं। उन्होंने कहा कि चीन की जो तरक्की है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसकी तकलीद करे। व्यूअर्स, आज की नशिस्त में हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौरा चीन, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत, फिर विंटर जो ओलंपिक्स चीन में हो रहे हैं, इसके गिर्द घूमती आलमी सियासत, इस तनाज़र में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए हमने एक एमिनेंट पैनल तश्कील दिया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन है मसूद खालिद साहब। आप चाइना में पाकिस्तान के तवील अरसा सफ़ीर रह चुके हैं, बड़े स्टालवार्ट हैं फॉरेन ऑफिस के। बहुत शुक्रिया मसूद खालिद साहब, आपने ज्वाइन किया। हमें स्काइप पर ही ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब। आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं बराए इक़्तिसादी उमूर। आपका शुक्रिया। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर मसूद खालिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मैं चाहूँगा दस्तक के व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये उनके टेन्योर में चौथा दौरा चीन है और 2019 के बाद अब 2022 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चीन का दौरे कर रहे हैं, क्योंकि 2020-2021 आपके इल्म में है कोविड-19 की नज़र होगी, अगरचे दोबारा से इसके ऑन स्लॉट है, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट रहा पाकिस्तानी लीडरशिप और चाइनीज लीडरशिप के दरमियान। ये जो फिजिकल दौरा करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मसूद खालिद साहब, अब 6-6.5 साल पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं चीन में, इसकी अहमियत क्या है मौजूदा आलमी तनाज़र में? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा है चीन का, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है और सब्सटैंटिव वैल्यू भी है। सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि चीन की क़यादत ने हमें विंटर ओलंपिक्स में दावत दी, शिरकत की, जो हमने कबूल की। और आपको जैसे पता है कि इस ओलंपिक्स का बायकॉट किया जा रहा है। अमेरिका और चंद और मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इस ओलंपिक्स में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि इस गेम को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत हाल में ये बड़ा ज़रूरी था कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की नौयत है, जो इसकी मजबूती है और जो उसका बैकग्राउंड है, उसमें हम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी इस दावत को कबूल करते और वहाँ जाते। तो ये मेरा ख्याल है, ये उस तनाज़र में इस फैसले को देखना चाहिए कि ये ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये दावतनामा मिला है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान और चीन की क़यादत एक दूसरे से मिलती है तो सब्सटेंस जो है वो सामने आता है और वो डिस्कस होता है। उसकी वजह ये है जी कि हमारे ताल्लुकात जो है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेटेड हैं जी। और अब आपको सबको ये पता है, नाज़रीन को भी ये पता है कि इस खित्ते में कितनी अहम डेवलपमेंट्स हाल ही में हुई है। अफगानिस्तान में एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। मिडिल ईस्ट में देखिए आप कि क्या हो रहा है। फिर ये यूक्रेन पे रूस और अमेरिका का झगड़ा और नेटो का झगड़ा शुरू हो गया। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर कोविड का जो जोर है दोबारा जोर पकड़ रहा है। इसके अलावा ऑयल की कीमत देखिए कहाँ जा रही है। तो इस सब तनाज़ुर में जो हमारी डिस्कशन वहाँ पर होगी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। इसमें बायलैटरल इश्यूज भी आएंगे और इसमें जो रीजन की सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसका भी जिक्र होगा। अब ये देखिए कि जो जहाँ तक मैं बात करूँ बायलैटरल रिलेशंस की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वर्चुअल डिस्कशन या वर्चुअल इंटरेक्शन जो होता है उसकी भी अपनी अहमियत होती है और चीन और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के साथ राब्ता रखते हैं। लेकिन ये जो वन ऑन वन कॉन्टेक्ट होगा, फेस टू फेस, इसकी अहमियत बिल्कुल दूसरी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद ये हाई लेवल विजिट हो रहा है, जिसमें चीनी सदर, चीनी वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे जो लीडर्स होंगे उनके साथ मुलाकात जो है मुतवक्को। और इसकी दूसरी एहसास ये भी अहमियत है क्योंकि 32-33 के करीब हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और उनसे भी इंटरेक्शन जो है वज़ीर-ए-आज़म का होगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है।
جہاں تک بائیلیٹرل ریلیشنز کا تعلق ہے جی، اس میں ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑے شیور فوٹڈ ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں چین چاہے گا کہ پاکستان کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی فار جائے. اس ایگزامپل. میں خاص طور پہ جی سی پیک کا میں ذکر کروں گا. ٹھیک. سی پیک کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ پچھلے کوئی چند سالوں سے اس میں ایک سلو ڈاؤن آیا ہے. تو اس پرسیپشن کو اریسٹ کرنے کی اور اس کو ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو سیکیورٹی پہ جو چائنیز کی کنسرنز ہیں وہ ہمارے بھی بہت زیادہ کنسرنز ہیں، کیونکہ اگر سی پیک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یہ جو ایکسٹرنل اسپانسرز ہیں ان کی حرکتوں سے، اور اس میں ہمارے پروجیکٹس کو نقصان پہنچے گا، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا کنسرن ہے. اس پہ بھی ایک جو ہے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں، خاص طور پہ داسو کی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد، میرا خیال ہے اس پہ بھی جو ایشورنس ہوگی وہ بھی دیٹ ول آلسو بی ریکوائرڈ. چلے میں اسپیشلی آن دس پوائنٹ سر، یہ آپ نے اہم نکات اٹھائے. میں چاہوں گا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سر جاننا چاہوں گا سی پیک کے حوالے سے بات کی، چونکہ جو فورن کانٹینٹ ہے اس پہ تو مسعود خالد صاحب نے بات کی، منور صاحب بھی بات کریں گے، چونکہ آپ ایک طرح سے حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے. سی پیک کے کچھ ایک تاثر ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ویسے تو یہاں پر بھی اسد عمر صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں اس نے تاثر کی نفی کی ہے، انہوں نے فگرز دی کہ اتنے ارب ڈالر کے پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا بھی جب چینی میڈیا سے حالیہ انٹرویو تھا تو انہوں نے کہا ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں، آئی ٹی، ایگریکلچر، اور اب تو اکنامک زونز جو ہیں دھابا جی اور جو نوشہرہ میں تھے وہ جو ہے وہ فارم ہو گئے ہیں، وہ بجلی اور گیس کی سہولیات بھی دے دی جائیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کی نفی کرنے میں اس دورے میں مدد ملے گی اور سی پیک جو ہے وہ باعث بنے گا مزید اکنامک کوآپریشن کی طرف آگے بڑھنے کے حوالے سے؟ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. دیکھیں آئی تھنک یہ تاثر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی کے شک میں نہیں ہے کہ وہ بہت اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور خاصی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، اور دونوں ممالک کے انٹرسٹ کے مطابق ہے یہ ریلیشن شپ. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک اب ایک ایسے فیز میں آیا ہے جہاں پہ بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اور چین کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور ان کے جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی ضرورت زیادہ ہے، اور وہ کیونکہ ہسٹوریکلی کبھی اتنی زیادہ پہلے نہیں ہوئی. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس تو ہمیشہ سے تھے، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس بھی ہمیشہ سے تھے، لیکن اب آپ نے بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹس بنانے ہیں جہاں پہ چائنیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ چائنیز کی کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ایک بڑی لارج سکیل پہ آئے، اور جتنے بھی ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان میں وہ آئیں اور یہاں پہ پروڈکشن کریں، اور اس پروڈکشن کو پھر ایکسپورٹ بھی کریں اور واپس چائنا ایکسپورٹ کریں. سو یہ اب بلڈنگ اپ ہو رہا ہے ایک اکنامک نیٹ ورک جو ہے چائنا اور پاکستان کی انڈسٹری، چائنا اور پاکستان کے ایگریکلچر. چائنا جو ہے وہ اس نے بے شمار ترقی کی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور پاکستان کے ساتھ بڑی اچھی ان کی کولیبریشن ہو سکتی ہے. ہمارے جو ٹیکنالوجی پارکس ہیں اس میں چائنا کی بڑی بڑی ریسرچ جو سینٹرز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور ان کی بڑی کمپنیز ہیں ان کو وہاں پہ ہم نے لے کے آنا ہے اور وہ ان کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. سو آئی تھنک کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک انفراسٹرکچر سے نکل کے اب زیادہ اکنامک لنکس پیدا کر رہا ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے پاکستان کے لیے. اس کا وجہ یہ ہے کہ چین اس وقت دنیا کی لیڈنگ اکانومی بن چکا ہے. امریکہ کے پورے مقابلے میں وہ اکانومی ہے، بلکہ اس اکانومی چائنیز اکانومی میں ٹریڈ میں وہ نمبر 1 ہے دنیا میں. ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہیں چائنا کی ریلیشن شپس زیادہ ملکوں سے ہے کمپیئر ٹو امریکہ اور ایون یورپ. تو اس لحاظ سے ان کی ٹیکنالوجی، ان کی انویسٹمنٹ، ان کی فائنینس وہ پاکستان کو ضرورت ہے. اور یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ اتنے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ فری فلو کرے اور پاکستان میں آئے. اچھا اس پر ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت، آپ نے کہا ہمیں محنت کرنا پڑے گی تاکہ چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے فری فلو کے ساتھ آئے. میں نے کہا تھا نوشہرہ رشک اور دھاوا جی اکنامک زونز میں اسد عمر صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا بہت جلد بجلی اور گیس کی سہولیات دستیاب ہوں گی. ہمارے ہاں سی پیک اتھارٹی ہے،
منسٹری آف پلاننگ ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چائنا کے حوالے سے ڈیسک ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوگا کہ اگر ون ونڈو آپریشن ایک دیا جائے چائنیز بزنس انٹرپرینورز کو کہ وہ یہاں آئیں, سہولت کے ساتھ اپنی سرمایہ کاری کریں تاکہ زیادہ فیسیلیٹیشن ہو اور زیادہ تیزی سے کام ہو؟ محنت سے جو آپ نے بات کی, ذرا اس نقطے کو اجاگر کیجئے گا. جی اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی آسانی پیدا کی جائے ان کی انویسٹمنٹ کی, لیکن بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو چین کے بارے میں بہت کم علم ہے, اور ان کا رجحان جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے. ہماری اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی دیکھیں, ہماری باقی انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بھی یورپ اور امریکہ سے لیتے ہیں, وہ مارکیٹس بھی وہاں پہ لیتے ہیں اور وہاں پہ ہی ٹریڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ پاکستان کے ٹریڈنگ سرپلس ہیں امریکہ سے اور یورپ سے. سو یہاں پہ ہماری بزنس کمیونٹی کو یہ نہیں پتا کہ چین کی کتنی بڑی اندرونی مارکیٹ ہے جس کو اگر پاکستان سے سپلائی کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ چین اور امریکہ کی مارکیٹ سے بھی بڑی مارکیٹ ہمیں مل سکتی ہے. اور سی پیک کی وجہ سے ہماری ایک تو ہم گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ جو ہے چائنا کا جو میری ٹائم سسٹم ہے جس میں لوجسٹکس جو ہیں ان کے وہ اس کا ہم حصہ بن چکے ہیں. پھر ہمارا لینڈ بارڈر بھی ان کے ساتھ ہے, پھر ہماری بہت سی اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں جو فوج میں ہم نے ڈیولپ کٹھی مل کے کی ہیں. تو ہمارا اب یہ نیچرل بنتا ہے کہ اب پاکستان اور چین کی اکانومی میں خاصی انٹیگریشن پیدا کی جائے, اور وہ جو ہے وہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں, اور یہ بڑی تیزی سے ہوگا کیونکہ جو آپ نے بات کی نا سلو ڈاؤن کی, وہ سلو ڈاؤن نہیں تھا, لیکن وہ یہ سارے نٹس اور بولٹس کو اپنی جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت تھی, اور وہ اب اپنی جگہ پہ آتے ہیں. میرے ساتھ ہی رہے گا, میں چاہوں گا منور حسین صاحب سر اس حوالے سے بتائے گا, کیونکہ ہم نے ونٹر اولمپکس کی بھی بات کی ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب نے, اور اس سے ریلیٹڈ جو عالمی سیاست ہے انہوں نے کہا امریکہ اور جو دیگر ویسٹرن ممالک ہیں ان کی جانب سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. لیکن ظاہر بات ہے ہم پاکستان کی ارادی یہ کوشش ہے کہ پاکستان پہلے کولڈ وار جیسی سچویشن اگر بنتی ہے تو اس سے پرے رہے, دور رہے. لیکن چائنا کے ساتھ ہمارا موسٹ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے, آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں بل پاس ہوا, آئی ایم ایف کے بورڈ میں امریکہ کے ووٹس ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کے لیے ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ کیا بہتر وے فارورڈ ہوگا گیون دس انٹرنیشنل پرسپیکٹو؟ پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. اس کا سمپل آنسر تو یہ ہے کہ بیلنسڈ پالیسی ود آل میجر پاورز ان دا ورلڈ. بٹ دیٹ از آئیڈیلی اسپیکنگ. ایگزیکٹلی, آئی مین دو چودھریوں کی لڑائی میں جو ایک مڈل رینج پاور ہے, جب بلاک پالیٹکس اگر اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے آثار آہستہ آہستہ نمودار ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ نے ان ون وے اور دی ادر وے آپ نے جانا ہے. مسعود صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو بیان کیا کہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, کیوں ہم اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارے اندر ایک موقف جو چائنا اور ہمارا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ اسپورٹس کو بالاتر رکھا جائے اور جدا رکھا جائے سیاست کے ساتھ. اس کے ساتھ ایک اس کی پولیٹیکل اہمیت بھی ہے, سیاسی اہمیت بھی ہے. دنیا کے اگر ہم پالیٹکس کے تناظر میں دیکھیں تو ایک ٹرانزیشنل ہمیں چینج نظر آ رہی ہے, اور دنیا ایک قسم کی یونیپولیرٹی سے آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آکٹیگونل ملٹی پولیرٹی, تو یہ پری فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی ملٹی پولیرٹی سے ڈیفرنٹ ہے, جہاں پہ آپ کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, یا آپ کی این جی اوز ہیں, یا آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, شنگھائی ہے, سی پیک ہے, اپنا آسیان ہے, یا یورپین یونین ہے, یا او آئی سی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اس تناظر میں جو رائزنگ پاور ہیں, ڈفرینٹ سینٹرز جو پاور ہیں, جس میں چائنا اور ریسرجنٹ رشیا ہے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. تو یہ جو بائیکاٹ ہے یہ بیسیکلی اس تناظر میں ہے کہ چاہے ان کا انفلوئنس نہ ہونے پائے دنیا کے اندر. اسٹل بائیکاٹ اور دے آر کمنگ؟ اسٹل بائیکاٹ ہے, ابھی تک تو ان کا وہ بڑا کلیئر نہیں ہے کہ وہ اس کو جوائن کر رہے یا نہیں کر رہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ پالیٹکس کے اندر ڈفرینٹ چیز بورڈز ہوا کرتے ہیں, تو اس چیز بورڈز میں جو ایک امیج ہے اس کو ڈینٹ ڈالنے کی ایک کوشش کی ہے. تو پاکستان اس حوالے سے بھی چونکہ ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے چائنا, ہمارے مشکل وقتوں میں کھڑا ہوا, اور پھر ایک خصوصی دعوت دی گئی اور اس پہ زور بھی دیا گیا, تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی.
تیسرا ایک اکنامک پہلو جس کی طرف سلمان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ جس میں ہم چاہتے ہیں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے سی پیک کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا ہماری اکنامک اپلفٹ کی ایگزیکٹلی، تو اس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری جو معاشی مشکلات ہیں اس کو ہم اوور کم کر سکیں. تو یہ اس کے 3 امپورٹنٹ پہلو ہیں. یو ایس فیکٹر کی جو میں بات کر رہا تھا، ظاہر بات ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ کا ایک وزن ہے، ایک ویٹ ہے، اور ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، پھر جیسے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بات کی، وہاں امریکہ کے ووٹس ہیں. تو وتھ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ، یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ، اور ساتھ میں اس چیز کا ایشو کیونکہ وی آر ڈیپینڈنٹ آن آئی ایم ایف. آپ کو یاد ہوگا جس وقت امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بڑھا رہا تھا اور 2006 ایگزیکٹلی پارٹنرشپ کی طرف، تو پاکستان میں اس کے اوپر بڑی کرٹیسائز ہوا تھا. تو امریکن جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے بیلنسڈ ریلیشن شپ ہوں گے اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو انڈیا کے ریلیشن شپ سے آپ جدا رکھیں. اسی فارمولے پہ عمل کرنا چاہیے. اب چونکہ ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں اور ہم نے بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو آپ کے ساتھ تعلقات ہیں اسے آپ جدا سمجھیں، اور یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، بلکہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خود امریکی مفادات کے اندر ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 70 کی دہائی میں ہم ہی تھے جنہوں نے برج کیا تھا امریکہ اور چائنا کے درمیان میں. تو میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پاکستان کی اس اہمیت کا اندازہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے گہرے مراسم ہیں، کل کو اگر کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے، جو کہ کولڈ وار جیسی پالیٹکس مجھے نظر نہیں آتی، چونکہ سوویت یونین کے خلاف تو ایک کنٹینمنٹ تھی، تو یہاں پہ کنٹینمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ اصل میں کانفلکٹ پلس کمپٹیشن ہے. تو کنٹینمنٹ اس طرح کر نہیں سکتے چونکہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. چلیں یہی نکتہ میں مسعود خالد صاحب آپ کے پاس سر لے کر آؤں گا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ ونٹر اولمپکس کی آپ بات ہو رہی ہے اور اسی تناظر میں یہ وزٹ جو ہے فرم اپ ہوا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب چین کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس سے منسلک سیاست اور سیاست سے جڑی ہوئی اقتصادیات، عالمی اقتصادیات، کیا کہیں گے مسعود خالد صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو جس خطے میں ہم ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مفادات کس طرح پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور سیف گارڈ اس کو کیا ملتا ہے. تو اس وقت جو اس خطے میں صورتحال ہے وہ اس میں 2-3 فیکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کی جو پارٹنرشپ ہے، اب اس وقت جو ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ انتہائی فریجڈ ہیں اور ایک اسٹیگنیشن ہے، اسٹیل میٹ ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس اسٹیل میٹ کو توڑا جائے، لیکن ابھی اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. اب لارجر پکچر جو ہے، امریکہ انڈیا کو اس ریجن میں آگے کر رہا ہے، انڈین اوشن میں آگے کر رہا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر کام کرے. تو اس میں فی الحال تو امریکہ کو یعنی کہ کامیابی ہو رہی ہے اور انڈیا وہی کام کر رہا ہے جو کہ امریکہ چاہ رہا ہے. آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تو پاکستان کو جو اپنی پالیسی وضع کرنی ہے وہ یہ جو بڑا فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. اب دوسری طرف آئیے کہ چین کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں یا چین کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں تو بالکل یہ چیز کلیئر آتی ہے، جیسے کہ باقی پینلسٹ نے بھی کہا کہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک میوچل ٹرسٹ ہے، میوچل رسپیکٹ ہے. ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، ہم ایک رسپیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ جو لیول آف کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چین اور پاکستان کے تعلقات. اب آپ اس خطے میں دیکھیے جو اس سائڈ پر مغرب کی طرف ہو رہا ہے، افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری کوشش ہے، باقی ممالک کی بھی کوشش ہے کہ افغانستان یعنی کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کی کوشش ہے کہ افغانستان اسٹیبل ہو، کیونکہ اگر وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو بہت بڑی کرائسس ڈیولپ ہوگی، ہیومینیٹیرین کرائسس آف ملیٹنسی، ٹیررزم. چین کو ڈر یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ چین نے اپنے سنچیانگ پروونس اور اس ریجن کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کیا ہے. وہ یہ ڈرتے ہیں کہ یہ یہاں سے ملیٹنسی کا اسپل اوور جو ہے یہ ای ٹی آئی ایم کے تھرو وہاں چین میں نہ ہوتا تو وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر تبت میں انڈیا کی طرف سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے. ہانگ کانگ میں انہوں نے پہلے ہی تماشا کر کے دکھا دیا ہے. اب آپ آئیں تو یہ سب جو خطے کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس، روس، چین، ایران، پاکستان، ان سب کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ جو ہم نے یہ جو ایک دیا ہے نیا نیریٹو جیو اکنامکس کا، یہ فرویشن کی طرف جائے، یہ مٹیریلائز ہو. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، گوادر پورٹ کی طرف، کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اپنی ٹریڈ کے لیے اور ایکسس ٹو انڈین اوشن.
تو ہمارے لیے تو بڑا سنہری موقع ہے کہ ہم اس ریجن پہ اپنا فوکس رکھیں اور یہاں جو یہ پرموٹیشنز بن رہی ہیں, یہاں جو یہ خد و خال بن رہے ہیں, اس میں اکنامک انٹیگریشن کے لیے, ریجنل کوآپریشن کے لیے اور سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے, کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں. تو یہ پریشرز ہمارے اوپر آئیں گے جی. پریشر, ہم آئی ایم ایف کا حصہ بھی ہیں, ہم ایف میں بھی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, تو پریشر تو پاکستان پہ پہلے بھی آتے رہے. جو چین اور پاکستان کے تعلقات کا ہسٹوریکلی اگر آپ جائزہ لیں تو بہت زیادہ پریشرز آئے کہ چین کے ساتھ تعلقات جو ہیں آپ مطلب ایک سائڈ پہ ہو جائیے. تو پاکستان اور چین نے مل کر ان پریشرز کا مقابلہ کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بات صحیح ہے, غالباً ڈاکٹر منور صاحب نے کہا کہ ایک ہمیں بیلنس رکھنا پڑے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیں کہ دونوں تعلقات جو ہیں وہ ان کی ٹریجیکٹری, ان کا ٹریک ڈفرینٹ ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک مختلف نوعیت کے ہیں, ہمارا پارٹنر رہا ہے لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز بھی رہے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں اسٹیبل, کنسسٹنٹ, بلکہ اپورڈ ٹریجیکٹری رہی ہے. تو اب ہمیں تو اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا ہوگا, کیونکہ پریشرز ہمیں ہمارے اوپر, پاکستان کے اوپر ریجن سے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمیں آسٹریلیا آگے تو پریشرائز نہیں کرے گا, یا وہ کوئی افریقہ کے ملک پر, یہ تو انڈیا کی طرف سے پریشر آئے گا, بڑی پاورز کی طرف سے پریشر آئے گا. تو پاکستان کو شیلڈ ملتی ہے, پاکستان کو اسپیس ملتی ہے کہ ہم ریجنل کوآپریشن کی طرف جائیں, اپنے تعلقات روس سے بڑھائیں, سینٹرل ایشین ریپبلک سے بڑھائیں, چین کے ساتھ اور مضبوط کریں, امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں, بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ میرے خیال میں جی فیئرلی پٹ اپ. ویورز ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, مسعود خالد صاحب اور ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے وقفہ لے لیجیے. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر, یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے ہے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا, میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. میرے والد گردوں کے مریض ہیں. ہفتے میں 2 بار ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں, جس پر بہت خرچہ آتا ہے. مگر اب نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی وجہ سے ان کا علاج مفت ہو رہا ہے. یہ کارڈ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نیا پاکستان سب کے لیے. اہلیت کی معلومات کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8500 پر SMS کریں. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دورہ چین کے حوالے سے, اور اس کی مختلف جہتیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے قبل جو عالمی تناظر ہے, علاقائی تناظر پہ, اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. مسعود خالد صاحب نے اپنا تجزیہ دیا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, سر میں دوبارہ سی پیک کی طرف آؤں گا, اور میں اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, جیسے یہاں پر بھی اس گفتگو میں آیا کہ جی ایک پرسیپشن ہے کہ ذرا سلو ڈاؤن ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب تک جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے دور میں 16 ارب ڈالر کے جو منصوبے ہیں سی پیک کے تحت, انیشیٹیوز ہیں, وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, مکمل ہو چکے ہیں, اور 10 ارب ڈالر کی سکیمز آر انڈر وے. اس کے علاوہ جو ہمارا ML1 کا منصوبہ ہے وہ بھی چائنا کی تعاون سے سی پیک کے تحت
3 مراحل میں مکمل ہونا ہے، اس پر بھی کام جاری ہے، غالباً شاید اس دورے میں زیر بحث آتا ہے، وہ تو جب دورہ ہوگا اس کے بعد ہی ہم اس پہ کومنٹ کر سکیں گے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیس ہے وہ صحیح ہے، اور مزید بہتری کن ایریاز میں کی جا سکتی ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں یہ پورا ریجن جو ہے نا اب ایک نئی الائنمنٹ اس ریجن میں آ رہی ہے، اور اس میں سی پیک کا بہت ایک کلیدی رول ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنا اور اس کو الٹیمیٹ اس کے بینیفٹس جو ہیں اس کو حاصل کرنا، یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک امپیریٹیوز میں یہ سب سے امپورٹنٹ امپیریٹیو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چین نے ایران کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کی ہے، اور اربوں ڈالر کی وہاں پہ انویسٹمنٹ اور کوآپریشن اور ٹریڈ ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اسٹریٹ آف ہرمز میں چین اور ایران اور رشیا نے مل کے نیول ایکسرسائزز کی ہیں۔ سو اٹ شوز کہ یہ پورا خطہ جو ہے اب چینج کی طرف جا رہا ہے، اور وہ چینج میں جو سینٹرل جگہ ہے وہ افغانستان ہے، اور افغانستان کو امن کے ساتھ ڈیولپ کرنا اور اس کو ایک کنیکٹیوٹی کے طور پہ ملک کو استعمال کرنا اور سینٹرل ایشیا کو پورا ایکسیس دینا، تو یہ ایک مومنٹس اور مونیومنٹل قسم کی چیزیں ہیں جس کو پاکستان، میرا خیال ہے کہ یہ بیلنس کا جو ورڈ ہے میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، میں استعمال یہ کروں گا کہ جہاں پہ میکسیمم ہم پوٹینشل اپنے بینیفٹس کے لیے دیکھتے ہیں اس کو ہمیں ٹوٹلی یوز کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چین اور رشیا سے میکسیمم بینیفٹ آنا چاہیے، ایران سے میکسیمم بینیفٹ آنا چاہیے، یورپین یونین، امریکہ، سب کے ساتھ ہم جو بھی جس حد تک ہم جا سکتے ہیں جیو اکنامکس میں ہمیں جانا چاہیے، لیکن ہمیں کسی کو پلیز کرنے کے لیے کسی دوسرے کو کائنڈ آف اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت پروگرامز ہیں اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتے ہیں، یہ آئی تھنک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے مٹیریلائز ہونے میں۔ پینڈیمک کی وجہ سے تھوڑی بہت وزٹس میں آپ کو پتہ ہے ٹریول ریسٹرینٹس ہیں، اور چین نے تو بالکل اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھا تھا، وہاں پہ جانا بھی بڑا مشکل تھا، تو ان چیزوں سے تھوڑا بہت کوئی فرق پڑا ہوگا تو پڑا ہوگا، بٹ اسٹریٹجکلی اسپیکنگ کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چین کی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں اور پبلک کمپنیز جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو ہمارے یہ جو خسارے چھوٹے موٹے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسپورٹس کی پرابلمز یہ تو ہم بڑی جلدی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس بے شمار مین پاور ہے، پاکستان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے، لوجسٹکلی ہم کنیکٹڈ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی 5.5% تو آلریڈی گرو کر رہی ہے، اور مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے، اور یہ جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے یہ ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کیسے اس کو ایکسپورٹ لیڈ کیا جائے۔ ڈاکٹر سلمان صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو، اس میں نکتہ سر یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا چائنیز کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان کا یہی میرے خیال میں زیادہ تقاضا ہے کہ جو ایک فیسلٹی کہلائی جاتی ہے اکنامک ٹرم میں کہ جو انڈسٹریل پارکس ہیں وہاں پلگ اینڈ پلے فیسلٹی ہو، یعنی جو سہولیات ہیں وہ بر وقت دستیاب ہوں، ان چکروں میں نہ پڑے کہ لینڈ کی الاٹمنٹ ہونی ہے، پھر گیس کا کنیکشن، پھر بجلی کا کنیکشن، تو ان فیسلٹیز کو کیسے، جسے کہتے ہیں پلگ اینڈ پلے فیسلٹی، انہیں کیسے انشور کیا جائے تاکہ جو چائنیز بزنس پرائیویٹ بزنسز ہیں وہ جلد از جلد ریلوکیٹ ہو کے پاکستان میں آ کے لگیں؟ جی آئی تھنک اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور وہ جو بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہت ہوتا ہے نا، ہرڈلز آ جاتی ہیں نا سر، وہ فائل نہیں چل پاتی۔ ہاں جی وہ چل پڑی ہیں نا، اب تو پورا فوکس پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف، پورا پاکستان اور ہر بندہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یہاں پہ چائنیز کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ اپنی انڈسٹری لگا سکیں۔ دوسری بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ کوئی چین ہمارے پہ فیور نہیں کرے گا یہ کام کر کے،
یہ چینی کمپنیز کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ چینی کمپنیز اگر یہاں پہ آ کے محفوظ فیل کرتی ہیں اور یہاں پہ وہ پروڈکشن کرتی ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن پاکستان میں چین کے مقابلے میں کم ہوگی، کیونکہ چین کی اس وقت جو ویج ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً $10,000 پر ایئر پہ ہے، اور ہمارا تو $1,500 میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو پاکستان کا جو پرابلم تھا، کیونکہ چین اس وقت ویتنام میں بھی گیا ہے، چین آسیان میں بھی گیا ہے، پاکستان میں اس کو سیکیورٹی کے ایشوز تھے، وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی پلگ اینڈ پلے، وہ بھی زیادہ تر سارٹ آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان میں اب چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کو یہاں پہ لانا، ان کو یہاں پہ بتانا کہ یہ کتنا ان کے لیے منافع بخش ہے، اس جگہ سے وہ اپنی پروفٹیبلٹی کو دگنا تگنا کر سکتے ہیں۔ یہ کام اب ہماری پروموشنل ایجنسیز کا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، پنجاب میں بورڈ انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں، اور ہماری پرائیویٹ سیکٹر کو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بے شمار انویسٹمنٹ آئے، اور اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے کہ یہ جو IMF پروگرام کی اس وقت ہمیں بہت زیادہ ایک قسم کا پاکستانیز پریشان ہیں، اس میں سے بڑی آسانی سے آپ نکل جائیں گے۔ اور مین چیز یہ ہے کہ ہم نے وائبلٹی کے طور پہ اس کو کرنا ہے، وائبلٹی ان دی ایکسپورٹ سیکٹر، پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا، پاکستان کی کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کرنا تھرو چائنیز انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، وہ ہمارا فوکس ہے۔ اور اس سے پھر یہ پاکستان کا جو تمام سپلائی سسٹم ہے، پروڈکشن سسٹم ہے، یہ ریولوشنائز ہو جائے گا۔ اور اس میں جو میجر چیزیں ہیں، کیونکہ چین جو ہے وہ ہر چیز کرتا ہے، ٹیکسٹائل کیا ہے، انجینئرنگ، میٹلرجی، ہر کام میں وہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ کٹنگ ایج آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین تو امریکہ سے بھی آگے ہے۔ اوکے سر، عام نکات اٹھائیں آپ نے عام نکات اٹھائے۔ میں چاہوں گا منور صاحب تھوڑا سا کمنگ بیک ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز، ہیومن رائٹس پہ کافی ہیمر کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب چینی میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہی کہا کہ کشمیر پہ، مقبوضہ کشمیر کی صورت مکمل خاموشی بلکہ مجرمانہ خاموشی ہے، اور چائنا کے سنکیان میں اس حوالے سے اس کو زیادہ ہوا دی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے جو سفیر ہیں وہاں پر بھیجا، معین الحق صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے، 5th جنریشن وار ہے، اس سے بالکل اس کے مختلف ہیں۔ اس پرسپیکٹیو سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا رائے آپ کی؟ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ ہے، اس میں جو ان کی ہائی پروفائل لیڈرشپ سے جو ملاقات ہے ان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، شی پی چنگ صاحب کے ساتھ، وہ تو اسٹریٹجک نوعیت کی ہے، جس میں انفیکٹ افغانستان جس کے اوپر بڑی تفصیلاً بات ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے انفیکٹ، اور جو آپ نے بات کی کہ وہ چائنیز پروونس کے اندر اس کا تناسب اگر ہم کمپیئر کریں ود انڈین ایٹروسٹیز ان انڈین آکوپائڈ کشمیر، تو اس کے اندر کوئی میرے خیال میں میچ کمپیریزن نہیں ہے۔ دوسرا، میں اکثر کہتا ہوں، تھوڑا سا ہارڈ لفظ ہے لیکن میں انڈیا کے لیے کہتا ہوں، انڈیا از اے روگ اسٹیٹ۔ روگ اسٹیٹ کیا ہے؟ جو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کرے، ہیومنٹیرین لاز کی وائلیشن کرے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی مخالفت کرے، اور پھر ایک سپر اسٹرکچر کے تحت، یعنی ہندوتوا جس کو مدتوا، جس لیٹسٹ جو فارم ہے ہندوتوا کی، اس کے تحت آپ جو مائنورٹیز ہیں ود ان انڈیا اینڈ ان کشمیر، اس میں دلتس ہوں یا مسلم ہوں یا کرسچنس ہوں، جن کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ اور میں یہ بات بہت ہی اوپنلی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر لبرلزم کو دنیا میں کوئی خطرہ ہے تو وہ خود امریکن اسٹریٹجک پارٹنرز کے حوالے سے ہے۔ انڈیا جس طرح سے اس لبرلزم کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اسرائیل جس طرح فلسطین کے کیس کے اندر اڑا رہا ہے، تو میرے خیال میں اگر ویسٹ کو لبرلزم کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ خطرہ چائنا سے نہیں ہے، انفیکٹ وہ خود انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا، جو مسعود صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا انڈو اسٹریٹجی کے حوالے سے، انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی، جس کے اندر آپ کا آسٹریلیا ہے، یا مثال کے طور پہ انڈیا ہے، یا ساؤتھ کوریا ہے، یا جاپان ہے، پہلی بات مجھے وہ افیکٹو ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، جہاں پہ جاپان ہو یا ساؤتھ کوریا ہو یا آسٹریلیا ہو، وہ اکنامک انٹرسٹ کو زیادہ فوقیت دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں جو سینٹرل پوزیشن ہے وہ انڈیا کی امریکن اسٹریٹجی کے اندر ہے۔ البتہ اگر آپ نے جملہ پہلے یوز کیا تھا نا، کنٹینمنٹ اینڈ کانفلکٹ،
कॉन्फ्लिक्ट एंड Competition, कंपटीशन sorry, है, competition. कंटेनमेंट उस तरह से नहीं है, इनफैक्ट हो भी नहीं सकती Conflict जो and कोल्ड वार के हवाले से। अब जो जापान है वो सेंट्रल पोजीशन आसियान को देते हैं, वो इंडिया को नहीं देते। अच्छा, पहला एविडेंस। सेकंड एविडेंस अगर हम उठा के देखें तो इंडियन जितनी 9 कोर आर्मी पाकिस्तान के हवाले से लगी हुई है, 1 कोर आर्मी उन्होंने बांग्लादेश पे लगाई हुई है, 3 कोर आर्मी उन्होंने कश्मीर के अंदर लगाई हुई है, तो चाइना की तरफ तो उनकी कोई आर्मी नहीं है, और फिर लद्दाख के अंदर जो हुआ वो भी हमने देख लिया। S-400 अगर मिसाइल सिस्टम लेते हैं तो वो पंजाब के अंदर इंस्टॉल करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो इस्तेमाल नहीं होता इनफैक्ट चाइना के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की जो इस इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है अमेरिका में, इंडिया को जो एडवांटेज मिल रहा है स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर, वो बैलेंस ऑफ पावर को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा रिलेशनशिप है चाइना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम JC-10 तैयार है, या हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, या सुसाइटल ड्रोन सिस्टम हमने टर्की से लिया है, उसके अलावा फ्रिगेट वो हमने लिया है। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ अगर रशिया भी इसके अंदर, जो कि वो इंटरेस्टेड है CPEC के अंदर, अगर आ जाता है वंस, तो बहुत बैलेंस हो जाएगा, और मेरा ख्याल है इंडिया इसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा, मैक्सिमम बेनिफिट की बात की सलमान साहब ने, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। हर कौम, नेशनल इंटरेस्ट बजाते खुद मैं समझता हूँ बड़ा वेग टर्म है, लेकिन अगर मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ हम जाएं तो क्या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंटेंगल्ड हैं, ये जो हम कहते हैं ना कि अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड है कि वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की तरफ गई है। ये बेसिकली ट्रेंड तो चाइनीज़ ने स्टार्ट किया और पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, लेकिन अमेरिकन इसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ये कहता है कि जियो इकनॉमिक मीन्स को यूज़ करते हुए जियो पोलिटिकल एंड्स को हासिल करें। उसकी क्लासिक एग्जांपल अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप है, जिसमें IMF और FATF के ज़रिए से जिस तरह से वो हमारे स्क्रू टाइट कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस के होते हुए हम किस तरह से बैलेंस करते हैं रिलेशनशिप को, और मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह निकालते हैं, ये हमारी सफारतकारी के ऊपर है, और बड़ा चैलेंज है। और उसमें मेरे ख्याल में ये चैलेंज को मीट डिबेट के ज़रिए से, पावरफुल नैरेटिव मेकिंग के ज़रिए से, उसकी प्रॉपर डिसमिनेशन के ज़रिए से फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरा ख्याल हम इसको अचीव करेंगे। मसूद खान साहब, मैं एक और सर आपसे जरूर सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप चाइना में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और ज़ाहिर बात है जब वहाँ सफ़ीर हैं तो आपका चाइनीज़ के साथ इंटरेक्शन होता होगा सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर अपनी पब्लिक एड्रेस में या इंटरव्यूज़ में चाइना की एग्जांपल देते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी आबादी को गुर्बत से निकाला, और किस तरह अपनी जो कौम है उसको एलिवेट किया, और हमें उसकी तकलीद करनी चाहिए। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना। आप वहाँ पर रहे, आपने उनकी सोसाइटी का मुशाहिदा किया, उनकी गवर्नेंस को देखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा हमें क्या चीज़ वो लैक करती है, और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं उनकी तरह अपनी कौम को गुर्बत के चुंगल से निकाल पाएं। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जब आप चाइना की डेवलपमेंट को एनालाइज करते हैं। जी, पहली बात तो यह है कि उनका हार्ड वर्क, नंबर 2 डिसिप्लिन, और मेरे ख्याल है पहला नंबर होना चाहिए कि जो चाइनीज लीडरशिप का विजन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का विजन है फॉर चाइना, कि गुर्बत के चुंगल से उन्होंने 800 मिलियन लोगों को बाहर निकाला, और अब वो 2049 तक जो उनका नेशनल टारगेट है कि टू मेक चाइना इनटू ए फुली मॉडर्न एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। जी, तो मेरा मतलब है वो वन बाय वन, स्टेज बाय स्टेज वो ये अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बड़ी कामयाबी हुई है। जाहिर बात है मुश्किलात भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। तो हम क्या सीख सकते हैं? मेरा ख्याल है हम जो कायदे आज़म ने कहा था कि ईमान, तंजीम, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, इत्तेहाद, तो ये चीजें अगर हम उस मोटो पे अमल कर लें तो मेरा ख्याल है काफी कुछ बेहतरी आ सकती है सोसाइटी में। डिसिप्लिन की तो बहुत फुकदान है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, अब ये कोई बड़ा हम आइडियलिज्म की तरफ बात नहीं करते, जो सोसाइटी का रुख इस तरफ है वो उस पर मैं बात नहीं करता। हम सबको पता है कि हमारे चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चीन से इस वक्त आप हासिल कर सकते हैं, एक तो CPEC है। CPEC के रूब्रिक में जो चीज़ें चल रही हैं, अब इसका प्लेटर बड़ा हो रहा है, सेकंड फेज में जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इंडस्ट्री एंड ऑल दैट। तो ये प्लेटर तो बढ़ रहा है, और जाहिर बात है ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज़्यादा आती है। चीन तो अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, चीन तो आने के लिए तैयार है, चीन की कंपनीज आने के लिए तैयार हैं, रीलोकेशन भी हो जाएगी। लेकिन नंबर 1 कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम पैदा कर पाएँ, उनके इन्वेस्टर्स की और बिजनेसमैन की फैसिलिटेशन हो, और नंबर 3
सिक्योरिटी हो जो मैंने जिसका जिक्र किया था, और ये कि वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो चीन तैयार है, अब काम हमें करना है, इस एंड पे काम ज्यादा होना है चीन की बनिस्बत, क्योंकि चीनीज तो बहुत तेजी से काम करते हैं, हमें हमारा जो है इनर्शिया सिस्टम का और लेथार्जी उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अब अगर हमने मफादात हासिल करने हैं, ये मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है, तो ये एक है। अब उसके बाद ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये 3-4 ही आप IT, ये 3-4 ही शोबे पकड़ लें तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वहाँ आपको मिल सकती है। और चाइना इस वक्त इस पोजीशन में है, वो उस डेवलपमेंट की इंटरमीडिएट स्टेज में है और हाईटेक की तरफ जा रहा है। तो चाइना इज विलिंग टू हेल्प यू, चाइना आपकी मदद करने के लिए तैयार है, चाइना डेवलपिंग कंट्रीज की मदद कर रहा है, उसका इकोनॉमिक फुटप्रिंट इस वक्त पूरी दुनिया में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में, तो सेंट्रल एशिया में है। तो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के लिए तो CPEC एक बड़ी ही गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमने अवेल करना है अपने मफादात के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त लैग कर रहा है वो हमारे यहाँ कैपिटल नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो वो वैल्यू एडिशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त बेहतर होगा, हमारे लोग ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी उस वक्त बेहतर होगी जब वो टेक्नोलॉजी और कैपिटल का फ्यूजन होगा और हम एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। वो उसी वक्त होगा कि अगर चाइनीज यहाँ जॉब जो हैं आए, जैसे वियतनाम में गए हैं, बांग्लादेश में गए हैं, कंबोडिया में गए हैं, तो ये सब मॉडल्स हमारे सामने हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, हमेशा कहता हूँ कि ये लिटमस टेस्ट है अब CPEC की सक्सेस का, क्योंकि देखिए अगर हमने 2 या 3 भी अब गवर्नमेंट इसे तवज्जो दे रही है, अच्छी बात है, अगर हम ये 1-2 साल के अंदर अपने 2 या 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन चला दें और उसमें चीनी कंपनियां आ जाएं और इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो इट विल बी अ ट्रिगर फॉर अदर कंट्रीज आल्सो। उसमें यूरोपियन कंट्रीज भी आएंगे, उसमें जापानीज भी आएंगे, कोरियंस भी आएंगे। देखिए ना, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको तो प्रॉफिट चाहिए। पाकिस्तान की मार्केट जो है उसमें पोटेंशियल बहुत है, प्रॉस्पेक्ट्स बहुत है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो एलिमेंट है प्रॉफिट कमाने का वो भी बहुत है, लेकिन इसके लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत है। प्रोविंसेस और सेंटर को एक पेज पे होना होगा, इन्वेस्टर्स को, चाइनीज इन्वेस्टर्स को आपको एक टेम्पलेट देना चाहिए, यूनिफॉर्म टेम्पलेट, कि जिसके अंदर हर सूबा उसी किस्म की मुराद और प्रिविलेजेस दे जो कि पॉसिबल हो, ठीक है ना, ताकि वो ये ना हो कि सिंध में जाए तो एक अलग कहानी हो, पंजाब में जाए तो एक अलग कहानी। ये BOI और बाकी इदारों का काम है, इसमें बैठ के सीरियसली काम करना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सलमान शाह साहब, सर इस पे आपके मैं टेक लेना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यूनिफॉर्म फैसिलिटीज और जो इनर्शिया है उसको, जमूत को तोड़ना है। पॉलिटिकल विल तो है, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आर्मी चीफ, पॉलिटिकल विल तो आती है, इंस्टीट्यूशनल विल भी आती है, लेकिन जो एक बीच में इनर्शिया एक है उसको तोड़ने और यकसा पॉलिसी होंगी, यकसा अपॉर्चुनिटी होंगी, फिर जो है इसके समरात ज्यादा बेहतर अंदाज में मिलेंगे। सर क्लोजिंग कमेंट सर, डॉक्टर सलमान शाह साहब। आई थिंक बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना की इकॉनमी अब दुनिया की ना सिर्फ सबसे बड़ी इकॉनमी है, बट अगले चंद सालों में, अगले 25-30 सालों में ये अमेरिका की इकॉनमी से 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एक टोटली डिफरेंट पैराडाइम है अब जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी उस इकॉनमी के साथ ऑलरेडी अच्छी रिलेशनशिप है इन द स्ट्रेटेजिक सेंस। अब उसको इम्प्लीमेंट सारा करना है और हमारे तमाम सूबों को जितना ज़्यादा वो बेनिफिट खुद उनको होगा वो उसके मुताबिक वहाँ पे मरात दें। अब ये जितने भी इकोनॉमिक जोन्स हैं इनमें टैक्स फ्री एनवायरनमेंट आ चुकी है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट है और बिजली गैस की जो हम बातें करते हैं वो अगले 1-2 महीने में ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। मेन चीज़ ये है कि चाइनीज़ को हमें यहाँ पे लाना चाहिए, रोड शोज कराने चाहिए, वो आके देखें, और चाइनीज़ जो है वो खुद चूज़ करेंगे कि वो कहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर वो कराची जाना चाहते हैं तो लेट देम गो टू कराची, अगर ग्वादर में करते हैं तो ग्वादर जाएं, लाहौर आना चाहते हैं लाहौर में आएँ, यहाँ अगर कोई सरगोदा में लगाते हैं, कोई जहाँ भी लगाएं वो हमें उनको फैसिलिटेट करना है। चाइनीज़ आर वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स इसलिए बने हुए हैं। उन्होंने अफ्रीका में जितनी इन्वेस्टमेंट की है और कई ममालिक को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी है।
لوجسٹکس، یہ آپ نے بات کی ML1 کی، جی پھر اس کے بعد ہمارا پورا جو نظام ہے لوجسٹکس کا، وہ تقریباً اس میں ان لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں چائنا کے لیے. ہماری لیبر جو ہے اس کو جب چائنیز ٹرین کرتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی 3-4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بھی لاتے ہیں، میتھڈولوجی بھی ہوتی ہے. اور ہمارا ورکر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ باہر ملک سے باہر جاتے ہیں تو بہت کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ جب بھی وہ ملٹی نیشنل سے کام کرتے ہیں یا اس طرح سے چائنیز کمپنیز کے ساتھ کام کریں گے تو ان کی پروڈکٹیوٹی ہماری نارمل پروڈکٹیوٹی سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی. منور آپ میرا جی سر میرا وقت ختم ہو جا رہا ہے سر، بہت بہت شکریہ سر. میں منور صاحب آپ کلوزنگ کومنٹس اگر کچھ کہنا چاہیں وی ہیو لاسٹ منٹ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، میرا US فارن پالیسی کے اندر ہمیں ایک ڈرا بیک نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو ان کا کمپلیٹ شفٹ ہے فرام مڈل ایسٹ ٹو فار ایسٹ ایشیا ٹو کنٹین چائنا، جو کہ کنٹینمنٹ نہیں ہو سکتی، جس کا میں نے پہلے بھی اظہار کیا، اس نے خلا پیدا کر دیا ہے. اور وہ خلا جو ہے پاکستان، چائنا، ایران، ٹرکی اینڈ رشیا اس کو فل کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی یہ دورہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ منور صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے انلائٹن کیا اپنی گفتگو سے. اور مسعود خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت زبردست نکات اٹھائے. ویورز، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دورہ چین، اس پہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسپیشل ٹرانسمیشن بھی کرے گا. لیکن جو آج کی نشست میں بات طے آئی کہ ہم اس ریلیشن شپ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چائنیز تیار بیٹھے ہیں، پولیٹیکل ول کا اظہار پرائم منسٹر اور اعلیٰ سطح پہ کیا گیا ہے. اب اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے مزید سٹیپس تیزی سے لینے ہوں گے. عالمی سیاست کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب چین کا دورہ کر رہے ہیں اور ونٹر اولمپکس میں وہاں پر موجود ہوں گے، پاکستان کی نمائندگی کریں گے. آج کے لیے یہی کچھ. کل تک سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.